बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना हो चुके हैं। उनके साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद है और पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जा रही है। चंद रोज़ पीछे चले जाएं तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से दौरे किए जा रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से दौरे किए जा रहे हैं और इन तमाम दौरों का मकसद सिर्फ एक है कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट में रेस्ट कायम किया जा सके, बल्कि उसके साथ साथ जो ईरान अमेरिका के इस वक्त बढ़ती हुई कशीदगी है उसे किसी न किसी तौर पर कम करना है, क्योंकि ना सिर्फ मिडल ईस्ट की सिचुएशन ख़राब है बल्कि पूरी दुनिया पर इस तमाम मामलात असल अंदाज हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, सियासी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, सबसे पहले तो सर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक बार फिर ईरान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब उनके साथ मौजूद हैं। भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि खत्ते में अमन कायम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सामने सारी सूरत हाल है। फरवरी के आखिरी 2 दिनों से लेके अब तक तकरीबन कुछ 6 माह हो चुके हैं। इन 6 दिनों के अंदर पाकिस्तान की रियासत में, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से इस इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की एज अ आर्बिट्रेटर, और ये जो मेहनत और जो तगोदो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और खुसूसन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, किसी से ठगी छुपी नहीं है। सही। और वजह से आपके जनाब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जनाब उठते बैठते, एक पिछले साल की जनाब जंग की वजह से और दूसरा जनाब ये ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो है और ईरान इजराइल जो जंग है, इसके हवाले से पाकिस्तान का सालसी का जो किरदार है उसको हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया। सही। अब इसमें पाकिस्तान ने एक मुआहिदा भी करवाया। मुआहिदे के हवाले से पहले पाकिस्तान के अंदर कई किस्म के डेलीगेशंस आपके सामने आते रहे, फिर जनाब जाके बाहर आपका मुआहिदा भी हुआ। उस मुआहिदे के अंदर सालिस जो है वो पाकिस्तान ठहराया गया, इस्लामाबाद कार्ड उसका नाम दिया गया, लेकिन उसमें फिर कहते हैं ना, बेल अपनी मुंडेर सही नहीं चढ़ी। उसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से मामलात जनाब आप ये कह लें कि इस इशू के हवाले से थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हो गए थे। दोनों, किसी एक फ्रीक की तरफ से नहीं। सही। दोनों की जिद के जनाब हमने जंग करनी है, दोनों की जिद थी जनाब हमने एक दूसरे को नीचा हर हाल में दिखाना है, दोनों की जिद थी कि हमने किसी मुखालिफ को हर हाल में हारा हुआ जनाब शो करना है। फिर उसकी वजह से पाकिस्तान ने जब ऊपर नीचे एक नहीं, दो नहीं, कई कोशिशें करने के बाद मेरा जो तज्जिया और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि फिर पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेप बैक कर गया पिछले 1-1.5 महीने से। जी बिल्कुल सही। कहते हैं ना पंजाबी में, उन्होंने क्या, चलो जरा तुझे सब करना है कर लो, जो आपने झगड़ा करना है कर लो, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंकने हैं, जो एक दूसरे को तबाह करना है आप कर लो। सही। लेकिन अब दोनों तरफ से दोबारा पाकिस्तान को जनाब रिक्वेस्ट की गई है। अब दोबारा पाकिस्तान की जरूरत आन पड़ी है। दरमियान में यह भी हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से तवज्जो हटा के कतर की तरफ भी गए, अमान की तरफ भी गए और भी कुछ ममालिक की तरफ हो गए, लेकिन एंड पे आके अब इन्होंने, अमेरिका ने भी और जनाब ईरान, दोनों तरफ से ये इंटेंशन आई है कि पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे। और पाकिस्तान अब एक सीरियस रोल प्ले करने के लिए पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो ईरान मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू जो है वो मटेरियलाइज हो, सॉर्ट आउट। ठीक है चौहान साहब, हमें ये बताइएगा, रॉयटर्स पेपर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल के ईरान रवानगी से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कोई कॉल की है, उनसे कोई रब्ता किया है। आपके नज़र में ये रब्ता किस हद तक अहम हो सकता है, क्योंकि कोई मीडिया चैनल या फिर दोनों पाकिस्तान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, रॉयटर्स एजेंसी की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि ऐसा कोई रब्ता प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से किया गया है फील्ड मार्शल साहब से। देखें सिदरा, आलमी सियासत हो या मोहल्ले की और घर की सियासत हो, इसके अंदर और फिर सहाफत के अंदर, मीडिया के अंदर जी बहुत सी ऐसी प्रॉक्सी जंगें लड़ी जाती हैं एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ,
جھوٹی خبریں، سچی خبریں، خبروں کو ٹوسٹ دے کر، خبروں کو جناب اپنی مرضی اور اپنے اینگل کے مطابق جناب مولڈ کر کے اس کو ڈھال کے پیش کرنا. اب جو رائٹرز کی خبر ہے، میرے تو کم از کم تجزیے اور میری فارسی اور میرے پولیٹیکل تجربے کی روشنی میں یہ تو کوشش کی گئی ہے کہ یہ شو کرنے کی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایران گئے ہیں. صحیح. یہ میں آپ کو اپنا ایک انالیسس بتا دوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور خصوصاً پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت ایک نعرہ ہے اور حقیقت کا نعرہ ہے. یہ پرویز مشرف کے دور کا وہ ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے سب سے پہلے پاکستان. یہ حقیقت میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. صحیح. اب آپ کہیں گے کہ ایران جناب اسرائیل جنگ اور ایران امریکہ جنگ میں سب سے پہلے پاکستان کیسے آ جاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے 2 فیکٹس رکھ دوں. پاکستان میں اس وقت جو آپ کے مارچ پچھلے سال جولائی سے لے کے مارچ 2026 تک ایک سرمائی چھوڑ کے 3 سرمائی کا جو آپ کا درآمدات ہے نا اس کی پیٹرولیم مصنوعات، وہ $11.25 ارب کی ہے. صحیح. جو پاکستان کی مجموعی درآمدات کا 20% بنتی ہے. 20%. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو پاکستان کے اوپر برڈن آ رہا ہے اس جناب آبنائے ہرمز کے، اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے، ایران امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، اس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے. پاکستان کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے. پاکستان کے جناب اکنامیکل معاملات جناب وہ سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. صحیح. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، یہ خطہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہر بزنس، ہر چیز ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، وہ سارٹ آؤٹ. پھر پاکستان کے اندر جو لا لیسنس کریٹ کرنے کی اس پورے تنازع کی روشنی میں وہ کریٹ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی جناب جسے کہتے ہیں نا شٹ اپ کال دی جائے. تو اس طرح کے کئی پہلو ہیں کہ جو ایران امریکہ جنگ سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹرز نے جو انفارمیشن دی ہے اس سے شاید یہ مدعا بیان کرنے کی کوشش کیا ہے کہ پاکستان امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے گیا ہے اور ٹرمپ کی جناب کال آ گئی اور ٹرمپ نے کہا یہ تو نہیں. پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور چیف آف ڈیفنس فورسز پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اس وقت ایران کے اندر موجود ہے اور اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چوہان صاحب، آپ نے حوالہ دیا کہ 2-2.5 مہینے پیچھے چلے جائیں تو اسلام آباد ایکارڈ ہوا، وہ دونوں فریق آمنے سامنے پاکستان میں آ کر اسلام آباد میں بیٹھ گئے، جو کہ ایک دوسرے کی میرا خیال ہے کہ شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے. وہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی جو یقینی طور پر پاکستان کی. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ دونوں سائڈوں سے جب نہیں مانی گئی، دھمکیاں بھی جاری ہیں، گتھم گتھا بھی ہوئے جا رہے ہیں، پھر پاکستان ایک قدم پیچھے چلا گیا. سر اس وقت جو سچویشن ہے، ایک بار پھر ہم اگلے قدم پہ آئے ہیں، فیلڈ مارشل اور وفاقی وزیر داخلہ ایران روانہ ہوئے ہیں. ہمارے پاس کیا گارنٹی موجود ہے، کیا حالات ہیں، کیا پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ اب دونوں فریق مشکل میں پڑ گئے ہیں اور آخر ثالثی کی بات بھی مان جائیں گے؟ دیکھیں ایران کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی جو کرنسی ہے $1 میں 2 لاکھ وہ مل رہی ہے. $1 میں 2 لاکھ روپیہ. اگر آپ روپیہ اس کا نام دے دیں نا، وہ دومالی کہتے ہیں یا رومالی کہتے ہیں، کیا اس کا نام ہے؟ صحیح. وہ $1 میں 2 لاکھ مل رہی ہے. پھر آپ کلیئر ہے اس وقت ایران کے اندر انفلیشن ریٹ 61.4 ہے. 61.4% انفلیشن ہے. دنیا کی ہسٹری میں کبھی آپ کو اتنا انفلیشن، آپ کو وہ ایک بڑا گریٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن کہہ لو یا اس کو معاشی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفلیشن کہہ لو، جو آیا تھا 1940 کے اندر دوسری جنگ عظیم کے پوری دنیا میں، اس کے اندر یہ صورتحال تھی کہ لوگ جناب $1 پہ اپنی جناب کرنسی لے کے بوریاں کی بوریاں لے کے پھرتے تھے تو ڈالر کا ایکسچینج نہیں ہوتا تھا. ایگزیکٹلی اس وقت ایران کی یہ صورتحال ہے. دوسری طرف امریکہ کا اپنا ستیہ ناش پھیرا ہوا ہے، اس کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ. یہ جنگ اس کے لیے ایسا کمبل بن گیا ہے جس سے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے، جان چھوٹ نہیں رہی. صحیح. دونوں ممالک نک و نک ہیں، لیکن دونوں ممالک کے اندر کچھ نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں
کہ جو اینڈ رزلٹ کی طرف لے کے نہیں جانے دے رہے صحیح اس چیز. امریکہ کے اندر ہے یہودی لابی, امریکہ کے اندر ہے نتن یاہو اور اسرائیلی لابی. وہ لابی ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی پاسے لگنے نہیں دے رہی, کیونکہ نتن یاہو اور اسرائیل کا ایجنڈا میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں. اکتوبر نومبر کے اندر اسرائیل کے اندر الیکشن ہے. اس الیکشن تک نتن یاہو اپنے معاملات لنگر آن کرنا چاہتا ہے, کیونکہ نتن یاہو کے خلاف 3 سے لے کے 4 کیسز اس وقت چل رہے ہیں ایگزیکٹلی پاکستان کے جناب بانی تحریک انصاف کی طرح کے, کہ اس نے اور اس کی بیوی نے توشہ خانہ سے اور اس طرح کے تحائف کے حوالے سے لاکھوں کروڑوں روپے کے معاملات کیے ہیں. اور وہ اتنے سویئر کیسز ہیں کہ اس کے اندر کب کا فیصلہ آ جانا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا معاملہ رکا ہوا ہے. صحیح. جیسے ہی اسرائیل نے جنگ سے نکلنا ہے آپ کی جناب اس کے عدالت کے فیصلے آ جانے ہیں. اور عدالت کی جو جوری ہے نا, اس جوری کے اندر سدرا صاحبہ اور پاکستان کی عوام سن لے, ایک جج ایسا ہے جس نے سابقہ ایک اسرائیل کے وزیر اعظم کو سزا دی ہوئی ہے. صحیح صحیح. چوہان صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک اس وقت ایران بھی اور امریکہ بھی مشکل میں آ گئے ہیں, ایک طرح سے بند گلی میں جا کے کھڑے ہو گئے, لیکن پیچھے ہٹنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو پھر سر اختتام کیا ہوگا اس جنگ کا اور کب ہوگا؟ کیا دیر تک یہ اسی طرح سے جھڑپیں چلتی رہیں گی یا پھر عنقریب کوئی نہ کوئی معاملہ طے پا جائے گا؟ دیکھیں دنیا میں ہر کنفلکٹ, ہر جھگڑے, ہر قتل و غارت گری, ہر جنگ کا اختتام ٹیبل پہ ہوتا ہے. یس. ڈائلاگ سے ہوتا ہے اور ڈیلیبریشن سے ہوتا ہے. رائٹ. تو اب اس کا انجام بھی یہی ہے. اب دیکھیں مسعود پزشکیان جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا آج سے چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ اب ہمیں صلح کر لینی چاہیے کیونکہ یہ بڑا اچھا موقع ہے اور اس وقت ہم وکٹری کے سٹینڈ پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. صحیح. اور امریکہ نک و نک نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو, تو یہ بڑا اچھا موقع ہے. اب طلب دونوں طرف سے ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز دھمکیاں دے رہے جناب پچھلے 5 مہینوں سے, آج حملہ کریں گے, کل حملہ کریں گے, پھٹیاں باندھ دیں گے, تھنے سینک دیں گے, جناب یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب وہ ڈرا رہا ہے, روزانہ ڈرا رہا ہے, روزانہ ڈرا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک اور گیم بھی ہے. جی. یہ بھی ذرا تسلی سے سن لیں, اور یہ بڑی حیران کن آپ کے لیے ہوگی. صحیح. عوام کے لیے بھی. اس پوری مارا ماری کے اندر یہ جو آپس میں انہوں نے کنفلکٹ کریٹ کیا ہوا ہے ایران اور امریکہ نے, اس میں کھربوں ڈالر کا بزنس بھی ہو رہا ہے. صحیح. یہ جو آپس میں جو ان کا کنفلکٹ ہے, جب تک یہ کنفلکٹ قائم ہے دونوں طرف سے بہت سے شعبوں کے اندر کھربوں ڈالر کا بزنس بھی ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور ایران, میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایران اپنی طرف سے میزائل کی تیاریوں سے لے کے ایٹم بم کی تیاریوں سے لے کے اور بہت سی چیزوں کی تیاریوں کے حوالے سے ٹائم بھی گین کر رہے ہیں. صحیح. امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میری انفارمیشن کے مطابق کئی کمپنیاں ایسی ہیں اس کے رشتہ داروں کی, اس کے عزیزوں کی, اس کے اپنوں کی, کیا جناب جو دوست ہیں تاجر, ان کی, جنہوں نے کھربوں ڈالر کمایا ہے پچھلے 6 مہینوں میں اس امریکہ ایران جنگ کے جناب تناظر میں. تو اندر کی کہانی یہ بھی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, خاندان کی یا سیاست ہو یا دنیا کی, اس میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں سامنے چل رہی ہوتی ہیں اور بیک اینڈ کے اوپر بہت سا کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو لیکن میں نے ایک موٹا انالیسز آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایران اور امریکہ اب دونوں تقریباً ہینڈز اپ ہوا ہوئے ہیں. تقریباً اب وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہوں. کیوں؟ امریکہ نے لیٹسٹ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم معاشی طور پر مکمل ناکہ بندی کریں گے اور مکمل طور پر بین کریں گے ایران کو. بالکل صحیح. بڑے دیر سے ان کو یاد آیا. یہ اگر پہلا 1.5 ہفتہ وہ کر لیتے تو شاید ایران اتنا لمبا نہ چلتا. اور اس وقت جو ایران کی پوزیشن میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ اس کا 2 لاکھ روپیہ $1 کے برابر ہے. 2 لاکھ روپیہ. تو ان حالات کے اندر مہنگائی جناب 61.4% جناب انفلیشن ریٹ ہے. ملک تباہ ہوا ہے, مہنگائی کا پکڑائی نہیں ہے, لوگ تباہ حال ہیں. ایسی حالت میں جب معاشی پابندیاں مکمل طور پر لگ گئی اور دنیا کا ہر ملک اس کا پابند ہو گیا, اقوام متحدہ سے انہوں نے اس کی اپروول لے لی, آپ نے جناب ورلڈ بینک سے اپروول ہو گئی, IMF سے اپروول ہو گئی,
FATF سے اپروول ہو گئی, دنیا کے جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں سے اپروول ہو گئی, تو ایران تو کیا, ایران تو اس کا کاروبار بھی بڑھ جائے گا, جو ابھی تک کاروبار اس کا چل رہا ہے, صحیح, جو اپنا تیل وہ بیچ رہا ہے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے خطے کے اندر, رشیا ہے, چائنا ہے, دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پہ وہ اپنا تیل بیچ رہا ہے, تیل بھیج رہا ہے, تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس سے بھی تھوڑا سا ایران کی اسٹیبلشمنٹ اب گھبرائی ہوئی ہے. تو انہوں نے اب دیکھنا, عباس عراقچی کا بھی کل فون آیا ہے, اس نے بھی پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے. صحیح. تو اب یہ دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے چوہان صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مالی کارروائیوں کا آغاز, یہ باقاعدہ طور پر امریکی وزیر خزانہ ہے اسکاٹ بیسنٹ, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے تقریباً جو ہے وہ ایران کو جو اس کی فوجی صلاحیتیں ہیں ان کو تقریباً ہم نے ختم کر دیا ہے, اور اب ہم اس کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور دوسری جانب پہ آپ نے کہا کہ سر پاکستان کا اس وقت آبویسلی آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس وقت ایران میں عمان کا وفد بھی موجود ہے ایک ہی وقت میں, اور پاکستان کا وفد بھی وہاں پر موجود ہے. ان دونوں وفود کا ایک ہی ٹائم پر وہاں پر موجود ہونا کس جانب اشارہ ہے؟ کیونکہ ایرانی قیادت تو کہہ رہی ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے, یہ پلان نہیں تھا. نہیں, مسئلہ ہے, دیکھو آبنائے ہرمز کا ایشو ہے مین. آبنائے ہرمز پہ جناب آپ کا عمان بھی موجود ہے. صحیح. عمان اور ایران دونوں 50-50 اس کے انٹرپرینورشپ ان کے پاس ہے, ان کے پاس رائٹس ہیں, ان ریٹن رائٹس ہیں, دونوں اس آبنائے ہرمز کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اپنی لوکیشن کے حوالے سے, اپنے پریمیسز کے حوالے سے شاید وہاں پر وہ بھی موجود ہو, اور شاید اس وجہ سے بھی کہ عمان بھی تو آربیٹریشن کرتا رہا ہے نا, عمان نے بھی تو اپنا کردار ادا کیا نا جی. ایک تو آبنائے ہرمز کے اوپر ہونے کی وجہ سے بھی, اور دوسرا اس نے ایز اے سالس بھی. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اگر ان کے بھی افراد موجود ہیں, بہت سے ممالک کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, ٹرکی کے بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے, قطر کے بھی آئیں گے, کویت کے بھی آئیں گے, اور UAE کے بھی آئیں گے, سعودیہ کے بھی آئیں گے. تو یہ مختلف ممالک وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں. اچھا چوہان صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت دونوں ممالک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور ایک بار پھر پاکستان ثالثی کے طور پر میدان میں اتر گیا ہے, سر کتنا قوی امکان ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سے مذاکرات کا راستہ کھل جائے, اسلام آباد کی ٹیبل دوبارہ اوپن ہو جائے, اسلام آباد ایکارڈ کا دوبارہ جو ہے وہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا سے وہاں سے واپس جڑ جائے؟ یہ دونوں ممالک کے لیے, اس خطے کے لیے اور پورے دنیا کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب یہ معاملات ختم ہوں, یہ جنگی معاملات. دیکھو مکہ ایکارڈ, مکہ معاہدہ, جی, اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ایران بھی شامل ہونے کو تیار ہے. اب ایران اگر شامل ہو جاتا ہے, ایران اگر شامل ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کی جو رفٹ ہے اس کے ختم ہونے میں بھی ایک بڑا ممد اور معاون ثابت ہوگا. صحیح. اور پھر دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ چاہتی ہے کہ کوئی باعزت راستہ ملے جہاں سے یہ بیک آؤٹ کرے, ریٹریٹ کرے اور واپس اس خطے سے نکل جائے. اس کے لیے وہ خود چاہتے ہوں گے چلو یار ایران اور سعودی عرب بیٹھیں, اپنے معاملات خود سارٹ آؤٹ کریں. یہ قطر بھی, کویت بھی, عمان بھی, اور سعودی عرب بھی اور ایران بھی, یہ اپنے معاملات خود سارٹ آؤٹ کریں. اس کی بھی مرضی اس پہ شاید شامل ہو کہ ایران اس معاہدے کے اندر آئے اور وہ بھی اس کا ایک حصہ بن جائے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اینڈ بات یہی ہے کہ نک و نک ہے. ہم نے تو ان کو موقع دیا تھا, پاکستان کی ملٹری سول اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز نے, پاکستان کی حکومت نے, لیکن انہوں نے مفادات تھے ملٹری بزنس, اور آپ کے جناب اور بہت سے بزنسز ہیں جس پہ لوگوں نے کمایا. ایران کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ ہیں جنہوں نے کمایا, اور امریکن اسٹیبلش کے اندر بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ کھربوں ڈالر کمائے. اور باقی ہمیں لگائی رکھا کہ جناب آپ آربیٹریشن کرائیں, لیکن ساتھ ساتھ ایسے بھی ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ سائیڈ ایفیکٹس, ان کو ریپرکشنز کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب ان کے لیے مسئلہ ہو گیا اپنے اپنے ملکوں کے اندر. تو اب میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چوہان صاحب, ابھی جو جنگی صورتحال ہے, اور آپ نے بتایا کہ پاکستان اس وقت کتنی مشکل میں ہے, اور پاکستان خود بھی چاہتا ہے کہ معاشی اسٹیبلٹی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب آبنائے ہرمز کھول دی جائے اور مڈل ایسٹ کی سچویشن اسٹیبل ہو جائے.
سر ہم ایران کے آپشن کی طرف ابھی تک غور کیوں نہیں کر رہے, اور اگر غور کر رہے ہیں تو اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ دیکھیں نا کہ جنگ میں تو سب کچھ کہا جاتا ہے کہ جائز ہوتا ہے, تو پھر ہم ایران والے آپشن کو کیوں نہیں دیکھ رہے, نہ صرف ایران پاکستان گیس پائپ لائن آپشن کو بلکہ پیٹرولیم آپشنز کو بھی. دیکھیں ہم تو صرف یہاں پر پیٹرولیم کے ایشو کے اوپر جناب متاثر ہے نا. جی. ایران کی پاسداران انقلاب یا سکندر مومنی صاحب, عباس عراقچی صاحب اور مسعود پزشکیان صاحب, ان کی بڑکوں پہ نہ آپ جائیں, یہ بات اپنی ذہن میں رکھ لو. صحیح. ان کی بڑکوں پہ مت جائیں, یہ صرف اور صرف پانی سے پکوڑے تل رہے ہیں, یہ صرف اور صرف پانی سے پراٹھے بنا رہے ہیں. حقیقت میں دیکھیں تو ایران بالکل تباہ ہوا ہے. ایران کا ستیہ ناش سوا ستیہ ناش پھر گیا ہے. ایران کی عوام کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اس سے ہٹ کے یہ شیعہ سنی تفرقہ اور یہ عقیدوں کے اور مسلکوں کے, مجھے نفرت ہے ان تمام ایشوز کے اوپر. ہم ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم انالیسس کریں نا, اور بینگ اے پاکستانی, تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں ایران کے پلے کچھ بھی نہیں رہا. لیکن سر انہوں نے سپر پاور کو گھٹنوں پہ لے آیا ہے. وہ نہیں گھٹنوں پہ لے آیا, یہ باتیں ہیں ساری. آپ نے ابھی کہا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں ہیں. امریکہ تو پھر بھی سروائیو کر لے گا, امریکہ تو چل رہا ہے. امریکہ کے شہریوں میں سے کسی کو پرابلم ہے؟ آپ بتاؤ. جاؤ جا کے ایران کی صورتحال دیکھو, ایران کی کیا صورتحال ہے. سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. ایک ڈالر میں آپ کے 2 لاکھ روپے میں ایکسچینج ریٹ ہے. آپ کہتے ہیں جناب کے گھٹنوں پہ ٹیک دیا. یہ باتیں ہیں ساری. بی ریئلسٹک. ہم نے کوشش کی تھی ایران کو بچانے کی, ایران کی قیادت کو ہم نے بچایا, پاکستان نے. صحیح. پاکستان نے ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ پچھلے 6 مہینوں میں ان کی قیادت کو بچایا. اسرائیل سے بچایا, امریکہ سے بچایا, ورنہ کارپٹ بمباری کر کے جناب ان کے شہر اڑا دینے تھے. یہ ریالٹیز ہیں, ان کو مانو. باقی گھٹنوں پہ کیا ٹیکنا ہوتا ہے جناب؟ سارا شہر آپ نے زمین بوس کروا لی ہے. آپ نے اپنے سارے اٹامک جناب ارسنلز اور اٹامک جناب پلانٹس جناب ان کا بیڑا گھر کرا لیا ہے. آپ کی جناب ایئر فورس ساری تباہ ہوئی ہے, آپ کی نیوی ساری تباہ ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں گھٹنوں پہ ٹیک دیا ہے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں ملکوں کو اور خصوصاً ایران کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے شہریوں کی جان, مال اور عزت اور اپنے ملک کو داؤ پہ لگا کے اس جنگ کو جیتنے کی کوشش مت کرو. ٹھیک ہے چوہان صاحب, ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات پہ بات کریں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پچھلا پورا ہفتہ بہت زیادہ گہما گہمی, بہت زیادہ گرما گرمی اور خبروں کی زینت بھی پی ٹی آئی بنی رہی ہے. ان سب معاملات پہ بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہم نے بدھ کو اپنا آخری پروگرام کیا تھا, پچھلے بدھ کو دبنگ, اور آج منڈے کو ہم دوبارہ پروگرام کر رہے ہیں. اور بدھ سے لے کر آج منڈے تک جو ہے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. چوہان صاحب کا تجزیہ اس پہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. چوہان صاحب, یہ جو ہوتا رہا, کس طرح سے آپ نے اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا کہ کبھی بانی پی ٹی آئی کو الشفا لے جانے کی بات ہوتی ہے, سارے روٹ سب لوگ ادھر ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کو پیمز لے جایا جاتا ہے, اور کب لے جایا جاتا ہے, کب واپس لے جاتے ہیں, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی, اور پھر بہنوں کی پریس کانفرنس سامنے آتی ہے. آج کل خاصی گہما گہمی ہے. اور پھر جو لاسٹ پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وفاقی حکومت جو ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے ریٹ دائر کر دی تھی کہ آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں ان کو لے جانے کی, لیکن پھر سپریم کورٹ کا حکم مان بھی لیا گیا. سر, اس ساری سچویشن میں پی ٹی آئی نے کیا پایا اور وفاقی حکومت کو کیا ملا؟ دیکھیں بات یہ ہے, بنیادی طور پہ بانی تحریک انصاف استعمال ہو گئے اور برے طریقے سے استعمال ہو گئے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی ریاست نے اور حکومت نے ایک تیر سے کئی شکار کیے. صحیح. انہوں نے ان کو, عدالت نے فیصلہ دیا, عدالت کے فیصلے کو ایکسیپٹ کر کے کہ جناب انہیں اشفا ہاسپٹل میں لایا جائے, 16 سپتمبر تک ان کی تمیداری کی جائے, ان کے علاج کروایا جائے. اس کے ذریعے سے ایک پچھلے 8 مہینے سے لے کے 1 سال کا جو بیانیہ تھا کہ بانی تحریک انصاف مر گئے, بانی تحریک انصاف سڑ گئے, بانی تحریک انصاف کا ستیہ ناش ہو گیا, بانی تحریک انصاف کی آنکھیں چلی گئیں, بانی تحریک انصاف کا دل اور دماغ اور پھیپھڑے فارغ ہو گئے, بانی تحریک انصاف وینٹیلیٹر پر ہے, بانی تحریک انصاف کو مار دیا گیا ہے, بانی تحریک انصاف کو دفنا دیا گیا ہے. یہ جتنی میں نے باتیں 15-20 کی ہیں نا,
یہ میں نہیں کر رہا، یہ ان کے وہ تمام ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون اور جناب جعلی نیوز، وہ سارے کے جو باہر بگوڑے بیٹھے ہیں اور جو یہاں پر ان کی قیادت موجود ہے اور ان کی باجیاں، ٹھیک ہے جی، ان کی جناب خاندان کی اور بانی تحریک انصاف کی علیمہ باجی، نورین باجی، عظمیٰ باجی، یہ صبح دوپہر شام پچھلے 9 مہینے سے پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ عوام کو ڈیمورلائز کیا ہوا تھا، عوام کو انڈر پریشر کیا ہوا تھا ریاست کے حوالے سے. پھر رہی صحیح کسر قاسم گولڈ سمتھ اور جناب سلیمان گولڈ سمتھ نے نکال دی. انہوں نے دنیا جہان کے دورے کیے، ٹویٹس کیے، اسرائیل کی اخباروں کے اندر، برطانیہ کے، امریکہ کے، یورپ کے جناب اخباروں کے اندر، ٹی وی چینلوں کے اندر، انڈیا کے ٹی وی چینلوں کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ بانی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم وہ مر گئے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ان کی صحت کا ستیہ ناش پھر گیا ہے، قید تنہائی ہے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ریاست ظالم ہے، جابر ہے، ملک کی حکومت جناب غیر قانونی ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے. سارا کچھ کہا گیا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا. انہوں نے ایک اس ایکٹ کے ذریعے سے ان کو باہر لایا. اچھا، ان کو باہر لانے سے 4 دن 5 دن پہلے کہا گیا وہ غلیظ انسان وجاہت خان، ٹھیک ہے جی، اس نے وہاں سے کہا جی مر گیا ہے، اس کو تو دفنا دیا ہے. میری رپورٹ یہ ہے. وہ آفتاب اقبال، اس کا جناب کہ یار وہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس کی حالت اتنی خراب ہے بانی تحریک انصاف کی کہ اس کو دکھوا ہی نہیں سکتی حکومت، کسی کو میڈیا میں لا ہی نہیں سکتی. انہوں نے لا کے وہاں پہ پیمز میں الشفا کے سارے سینئر ڈاکٹر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، صحیح، پیمز کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، آنکھوں کے، ہارٹ کے، کولیسٹرول کے، آپ کی جناب میڈیسن کے، آپ کے تمام بیماریوں کے، وہ کھڑا کر کے، ساتھ اس کی بہن کو کھڑا کر کے، ان کے ذاتی ڈاکٹر فیصل کو کھڑا کر کے ایک ایک چیز نکھیر کے رکھ دی، تطہیر کر کے رکھ دی، کلیئر کر کے رکھ دی. اگلے دن ان کی بہن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ بتایا کہ میرا بھائی بالکل صحت مند ہے، اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اس کا دماغ ٹھیک ہے، اس کا دل ٹھیک ہے. وہ بڑے خوش تھے جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو شفا لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو چھیتی چھیتی چلو جناب. اور پھر جناب انہوں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں. یہ سارا کر کے اس بیانیے کو واڑ کے رکھ دیا ریاست پاکستان نے، جو یہاں پر را اور موساد کی چھتری تلے نقدہ کوکا کی تحریک کے باہر بیٹھے بگوڑے اور اندر بیٹھے ہوئے جو بگوڑے، انہوں نے جناب پہلا ایک منٹ سن لیں، میری پوری بات سن لیں. ابھی ٹوکیے گا نا، میں نے ابھی اس کو ڈیٹیل سے جناب میں نے سمرائز کرنا ہے. دوسرا جو اس کو انہوں نے جناب آبجیکٹو گین کیا، یہ ایک فیصلہ ہو گیا، ان کو باہر لائے اور انتظامی ڈھانچے اور یونٹ اور صوبے بنانے کے حوالے سے جس کو زیادہ خمار چڑھا ہوا تھا نا، آصف زرداری صاحب سے لے کے بلاول زرداری صاحب اور پھر کچھ ہماری نون لیگ کے اندر 1-2 افراد، ان ساروں کو میسج دے دیا کہ جناب آپ ہی حرف آخر نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی صرف آپ ہی ضرورت ہے، آپ ہی چوائس ہے، آپ کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی، تو اپنے دماغوں سے یہ چیزیں نکال دیں. یہ سارا کچھ کیا اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کرنے سے پہلے بلاول زرداری صاحب کے تھریٹ، شرجیل میمن صاحب کے تھریٹ، سعید غنی صاحب کے تھریٹ، مراد شاہ صاحب کے تھریٹ، وہ ساروں نے سنے ہوئے ہیں. جب یہ باہر آئے تھے بانی تحریک انصاف، اس سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے بلاول زرداری صاحب نے کہا تھا کوئی مائی کا لال سندھ کے اندر نیا صوبہ نہیں بنا سکتا. لیکن جس دن باہر آئے اس دن کی شام کو ان سے سوال پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا بھائی ہم راضی ہیں، عوام کی جو مرضی ہوگی ہم عوام کے ساتھ چلیں گے اس ایشو کے اوپر. تو دوسرا یہ آبجیکٹو گین کیا ریاست نے اور باقی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. بانی تحریک انصاف حشاش بشاش. چوہان صاحب میں سوال کروں سر آپ سے؟ سر یہ نورین نیازی صاحبہ دیکھیں کیسے بھائی کی محبت میں کس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی اور پھر کیسے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہی تھی. ابھی یہ لوپ بھی چلا ہے، یہ دیکھیے گا، پھر آئیں گی ابھی اسکرین پہ، آپ ضرور دیکھیے. اور پھر جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بتایا گیا کہ بانی پریشان ہیں،
وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. لطیف کھوسا صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مورسی کی طرح, ایجپشن پریزیڈنٹ کی طرح جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے, ہیومن کانٹیکٹ نہ کروا کے جو ہے وہ مجھے مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کوئی کتاب نہیں دی جا رہی, کوئی ٹی وی نہیں دیا جا رہا, کوئی نیوز پیپر نہیں دیا جا رہا, ان کو کچھ پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہے. سر یہ سب کچھ پریس کانفرنس میں ہوا, اور پھر آپ نے کہا کہ وہ ان کے دل کے تمام ٹیسٹ ہوئے. سر پیمز میں 9 سال سے وہ سی ٹی اسکین جو کورونری اینجیوگرافی کی جو مشین ہے وہ 9 سال سے خراب ہے. وزیر اعظم صاحب نے اب نوٹس لیا ہے, صرف ان کا آنکھ کا معائنہ ہوا, ایک انجیکشن لگا اور ان کو واپس بھیج دیا, اور تو ان کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کوئی نواں لارا لا کے مینو رول جا, ظالمہ وے ایک جھوٹ اور بول جا. یہاں پر بنیادی طور پر ایک جھوٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا جھوٹ شروع ہوتا ہے. اور جس شخص سے آپ نے نام لیا نا لطیف کھوسا صاحب, جی یہ جھوٹوں کے آئی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے 350 بندے 26 نومبر کو مرنے کا دعویٰ کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ پاکستان کے نمبر 1 چینل کے جناب اوپر بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا 350 بندہ بلیو ایریا میں ڈی چوک میں مار دیا گیا ہے. سمجھ گئی ہیں؟ جو ایسا جھوٹا شخص ہوگا اس کے متعلق آپ یہاں بیٹھ کے اور میں یہاں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کریں. ہاں باقی سارے ٹیسٹ ہوئے, آپ نے یہ چیزیں بتا رہی ہیں, آپ نے وہ ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ اور شکر الحمدللہ کے ساتھ ڈاکٹر عظما خانم صاحبہ کا وہ کلپس نہیں دیکھا اس پریس کانفرنس کے اندر کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے, ان کا بلڈ پریشر ٹھیک تھا, ان کی آنکھیں ٹھیک تھیں, 6/6 کی ان کی جناب دائیں آنکھ ہے, بائیں آنکھ جناب وہ تقریباً 95% ٹھیک ہے, اور وہ ابھی جو ٹیکہ لگا اس کے بعد 100% ٹھیک ہوگی. ہاں اپنے پاؤں پہ چل کے وہ آئے, خوش و خرم ہو کے آئے. ان کا وہ ڈائلاگ آپ نے نہیں سنا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں ان کو لینے گئے, انہوں نے کہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے, ہم نے بتایا آپ کو شفا لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یہ نہیں سنا آپ نے؟ اور بھائی جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا 9 مہینے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ڈیفیم کیا, 4.5 سالوں سے جس طرح یہ نقدہ کوکا کی تحریک آپ کی ڈیفیم کر رہی ہے, یہ پاکستان کی عزت کو, وقار کو, احترام کو ڈیمیج کر رہی ہے. عالمی سطح پہ اقوام متحدہ, امریکہ, برطانیہ, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, FATF, ہر جگہ پہ خط و کتابت کر کے پاکستان کو قرضہ دینے سے منع کیا جا رہا ہے, امداد دینے سے منع کیا جا رہا ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے حوالے سے پوری پلاننگ اور پوری کوشش کی گئی. کیا سر پوری دنیا میں پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے نا کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مان رہے. اب پی ٹی آئی نے توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے کہ عدالت, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہتی ہے کہ شفا لے جایا جائے. کوئی مانتا ہی نہیں ہے, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں جی. پاکستان رولز 1894 کے مطابق اور پریزن ایکٹ 1978, یہ 2 ہی قوانین ہیں جیل کے پاکستان کے اندر. دونوں کے مطابق نجی ہسپتال کے اندر کسی مریض کو بھی داخل نہیں کیا جا سکتا. تو سر کیا عدالت کو پتہ نہیں ہے قوانین کا؟ پھر عدالت نے ایسا فیصلہ کیوں دیا سر؟ یہ تو پھر ادھر نہیں, عدالت کو نہیں پتہ تھا نا, عدالت نے اب اللہ فیصلہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی کے اوپر نظر ثانی کے لیے حکومت نے اپلائی کیا کہ برائے مہربانی ان کو سرکاری ہسپتال کے اندر آپ لے کے جائے. جناب پاکستان رولز 1894 کے آرٹیکل 197 کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے پورا پروسیس. آپ سرکاری ہسپتال کے اندر لے کے جا سکتے ہیں, نجی ہسپتال کے اندر نہیں لے کے جا سکتے. اچھا چوہان صاحب, جو معزز عدالت ہے جنہوں نے کیوں فیصلہ دیا, وہ تو شواہد کی بنیاد پر, رپورٹس کی بنیاد پہ, اڈیالہ سے جو رپورٹ آئی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس میں بتایا گیا کہ انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, ان کے ہارٹ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, اور پھر وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا پیمز کی وہ مشین جس پہ اینجیوگرافی ہونی تھی وہ خراب ہے 9 سال سے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, رک جاؤ, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, عدالت نے نہ تو دونوں فریقین کو نوٹس دیا, عدالت نے نہ تو دونوں فریقین کو سنا, عدالت نے نہ تو ان کی میڈیکل رپورٹس کی ڈیٹیل کے ساتھ ایگزامینیشن کے بعد دونوں فریقین سے ڈسکشن کے بعد دیا. یہی تو چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد اور یہی تو حکومت پاکستان نے نظر ثانی کی درخواست کے اندر لکھا ہے کہ جناب والا محترم عدالت یہ ساری چیزیں وہ تو ریجیکٹ ہو گئی سر.
اور وہ ریجیکٹ ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ ہوئی کہ دوبارہ سبمٹ کرے, آپ انفارمیشن پوری رکھو. جی سر, وہ ریجیکٹ ہوئی نا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے وکلاء جو بھی درخواست دے رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو پورا کرنا ہے. جی پہلی دفعہ ہوئی, اس پہ کچھ چیزیں انیکسٹر کے ساتھ اعتراض رکھ کے لگی, واپس آئیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, وہ دوبارہ سبمٹ ہو گئی. لیکن سر توہین عدالت کا معاملہ اب اٹھایا گیا ہے کہ عدالت نے توہین عدالت ڈاکٹر عظمیٰ خانم صاحبہ نے اور پی ٹی آئی نے نہیں کی. آپ نے پورا فیصلہ پڑھا تھا جو لکھا ہوا, اس میں لکھا تھا کہ اگر دونوں فریقین رولز کی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی مخالفت کرے تو حکومت کو اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ چیزوں سے بیک آؤٹ کر جائے. اور اس میں لکھا تھا کہ کوئی کسی قسم کا پی ٹی آئی کی طرف سے نہ وہاں پہ مجمع اکٹھا ہوگا, نہ وہاں پہ میڈیا کوریج ہوگی, نہ وہاں پہ کوئی ہرڈر, بیریئر اور آبسٹیکل کریٹ کیا جائے گا. ادھر تو جناب ایسے لگا تھا جیسے کسی کی چھوٹی پھوپھی کی جناب برات آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر جناب مجمع اور وہاں پہ وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے, یہ کلیئر کٹ آرڈر کے اندر سپریم کورٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی میڈیا ٹاک فریقین میں سے نہیں کرے گا. وہ بورڈ کی ممبر جو سپریم کورٹ نے جس کو بنایا, اسی نے پریس کانفرنس کر کے اسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی. توہین عدالت تو ان پہ لگتی ہے, توہین عدالت تو پی ٹی آئی پہ لگتی ہے. چوہان صاحب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 200 بندہ اکٹھا کر لیا جناب, یوٹیوبر سارے اپنے اپنے جناب 20-20, 30-30 ہزار اور لاکھ کی دیہڑی لگانے آئے ہوئے تھے. چوہان صاحب جو پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سر اگر وہ بانی کو الشفا لے کر جاتے, سپریم کورٹ کا آرڈر منوان تسلیم کرتے, اس کے بعد ہم کوئی بات کرتے تو ہم پہ کوشچن مارک لگتا. یہاں تو سپریم کورٹ کے حکم کو اڑا کر رکھ دیا گیا, پیمز لے جایا گیا, پیمز لے کے جا رہے ہیں کہ جناب اشفا لے کے جا رہے ہیں. اور وہ تو جناب ڈاکٹر فیصل کی گاڑی پہ جناب اشفا کے سامنے پھول پھینکتے رہے. وہ تو ڈاکٹر فیصل کے جناب اس کو چمیاں دیتے رہے جناب اس کی گاڑی کے شیشوں کو. آپ کیا باتیں کر رہی ہے. اور پھر اگلی سماعت تک سر الشفا میں رکھنا تھا. سپریم کورٹ نے یہ تو آرڈر نہیں کیا تھا کہ آپ لے کے جائیں, چکر لگوائیں, واپس اڈیالہ لا کے ان کو ڈال دیں. وہ انزائٹی ڈپریشن میں ہیں, یہی تو بتایا سوال ہے کہ ان کو ہاسپٹل کیئر کی ضرورت ہے. ادرا صاحبہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک نہیں, دو نہیں, آپ کی کم از کم 6-7 انسرجنسیز کی تحریکیں چل رہی ہیں. پاکستان کے خلاف پورے کا پورا انڈین را, اسرائیلی موساد اور غیر ملکی طاقتوں کی ایجنسیاں موجود ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اشفا کے اندر وہاں پہ ڈی ایس این جیز لگی ہیں, وہاں پہ جج لگی ہے, لوگ ناچنے کودنے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ جناب اس 200, 250, 300, 400 کے مجمع میں آپ بانی تحریک انصاف کو لے جا کے ادھر کوئی را کا ایجنٹ جناب ان کو سیدھا فائر مار کے کھڑکا دے تو ریاست سنبھالتی پھرے گی, پاکستان سنبھالتا پھرے گا. پھر آپ سنبھال لیں گے جناب سارے کے سارا جناب ملک کے حالات. کیسی عجیب مطلب یہ لاجک ہے اس پی ٹی آئی کی. ہاں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کی جان مال کا تحفظ کرنا. اس کو جو کھلا کھلا کے بادام, پستے اور جناب چیا سیڈ اور مکھن ملائیاں اور دیسی گھی, دیسی انڈے, دیسی بکرے, وہ تبھی تو کھلائے جا رہے ہیں کہ ریاست کہتی ہے کہ یار یہ صحت مند رہیں, بانی تحریک انصاف یہ بیمار نہ ہو. دنیا جہان کی سہولت ان کو دی ہوئی ہے. اب لے جا کے ان کو ہم مجمع کے اندر, اب دیکھا نہیں کہ مجمع کے اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی, مجمع کی کوئی قانون نہیں ہوتا. مجمع اور ماب دنیا کا سب سے لاقانونیت کے اوپر مبنی ایک جناب گروہ ہوتا ہے. اب وہاں لے جا کے آپ ان کو درمیان میں چھوڑ دیں اور وہ بانی تحریک انصاف کو کوئی بھی انڈین را کا, موساد کا کوئی بھی ایجنٹ وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر دیں, پھر کیا کرو گے؟ چوہان صاحب خیر ایسی بھی بات نہیں ہے, ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں, ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں, ہمیں پورا یقین ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ان کی جب فول پروف سیکیورٹی ہوتی ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں پہ چڑیا بھی پر مار جائے. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جو مرضی جہاں سے مرضی آئے اور جو مرضی کر کے چلا جائے. چوہان صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, آگے بڑھیں گے اور ہمیں بات کرنی ہے جی یوٹیوبرز کے حوالے سے, جو کہ چوہان صاحب ہر روز ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے ایسے یوٹیوبرز کی جو کہ صرف پی ٹی آئی کو بیچ کر کما رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کون سی بات کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی, ان کے نہ کوئی ذرائع ہیں, نہ ان کے ڈائریکٹ لنکس ہیں,
اور بس ادھر سے سن ادھر سے سن ادھر سے سن، سنسنی پھیلاؤ، اپنا ولاگ کرو، اپنا سوشل میڈیا چمکاؤ. لوگ جو ہیں وہ بس خان کی محبت میں جو ہے ان کو دیکھتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، اور وہ پیسے ڈالر چھاپتے جا رہے ہیں، اور ادھر مصیبت ہوئی پڑی ہے. احمد یار ولی آج کل ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ریاست مخالف باتیں ہو رہی ہیں، خیر وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں، لیکن سوال میرا یہی ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر گورنمنٹ کی جانب سے سٹیپ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ جو گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں، جو NCCI موجود ہے، جو کہ صحافیوں کو نوٹس بھیجتی ہے، یا پھر ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں، کچھ بھی آگے پیچھے کوئی بات ہو جائے، ایک ایک لفظ پکڑ کر جو ہے وہ ان کو نوٹس کر دیا جاتا ہے، ان کی مطلب ان کو بلا لیا جاتا ہے، ان کی طلبی ہو جاتی ہے. تو یہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ جھوٹ کا پلندہ، کسی بات کی حقیقت ہے نہیں ہے، تصدیق ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ چھاپتے جا رہے ہیں، ولاگز ویڈیوز چلتی جا رہی ہیں، اور گورنمنٹ کے خلاف بھی ایک بڑا اسٹرانگ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اکاؤنٹس پاکستان میں بند کیوں نہیں ہوتا؟ چاہے یہ لوگ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں، دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہاں پر بھی بیٹھے ہیں تو پھر یہ والے جو اکاؤنٹس ہیں، یہ پاکستان میں کیوں نہیں بند ہو رہے؟ یہ سب سے بڑا کوسچن مارک ہے، جب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور آئے روز ہم لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی پاکستان ڈیجیٹل دنیا میں پتہ نہیں کیا کمال کرنے جا رہا ہے. پہلے جو نفرت انگیز مواد پھیلایا جا رہا ہے، ان اکاؤنٹس کو بند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بانی PTI کی صحت کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ توہین عدالت PTI کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور PTI نے عمران کی توہین عدالت درخواست سے وزیر داخلہ کو نکال دیا ہے. یہ بھی ایک پارٹی کے اندر ہی ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ آپ نے محسن نقوی صاحب کا نام اندر کیوں نہیں لکھا، وزیر داخلہ کو کیوں نکال دیا اس درخواست سے. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اقدام پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں چیئرمین PTI کی جانب سے اختیار کردہ موقف کے بالکل برعکس تھا، جس کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا ہے. چوہان صاحب، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور میں ڈسکس کر رہی تھی، ایک تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ جو ریاست مخالف بیانیہ بنا رہے ہیں، آج کل بہت سارے جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں، تو ان کے خلاف حکومت کی جانب سے، ہمارے اداروں کی جانب سے کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ اور دوسرا PTI نے عمران خان کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے، وزیر داخلہ صاحب کا نام کیوں نکال دیا؟ یہ بھی زیر بحث معاملہ ہے. ہنس رہے ہیں آپ سر. ایک وقت تھا، وہ ان کا گلگت بلتستان کا ایک وزیر اعلیٰ تھا، وہ خالد خورشید. اس نے بڑی گندی اور غلیظ بات کی تھی جلسے میں، اسلام آباد کے جلسے میں ہی، جناب محسن نقوی صاحب کے خلاف. جی انتہائی گندی اور غلیظ، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. جی الیکٹرانک میڈیا ہے، نیشنل میڈیا ہے. آج وہی محسن نقوی صاحب ان کے بھائی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بنتی تو بات کوئی اور ہے، لیکن وہ میں بات نیشنل میڈیا میں بیٹھا ہوں، اس وجہ سے سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوتا تو میں شاید فکرہ اور کو استعمال کرتا. تو اب یہ جو بھائی بنے ہیں نا محسن نقوی صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. نہ وہ بھاگا، نہ بیمار، قیدی نمبر 804، نہ جناب وہ بھاگ رہے ہیں، نہ وہ بیمار ہوئے ہیں، نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، نہ وہ محسن نقوی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، نہ وہ محسن نقوی کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں، نہ محسن نقوی ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اب بتاؤ چیف الیکشن کمشنر کس کے انڈر ہے؟ ذرا آپ بتائیں. چیف الیکشن کمشنر جناب آپ کے وزیر داخلہ کے انڈر ہوتا ہے. وزیر داخلہ جناب اس کے اوپر ہے شہباز شریف صاحب. صحیح. انہوں نے کہا جی کیونکہ عطا طارق صاحب نے اور جناب فلاں وزیر نے اور چیف الیکشن کمشنر نے ہمارے اس ایکٹ کے اوپر، بانی تحریک انصاف کے وزٹ کے اوپر طنز کیے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کا نام شامل کیا. اور بھائی جس کا آرڈر تھا، سارے کا سارا آپ کے محسن نقوی صاحب کا آرڈر تھا، لیکن کیوں؟ معاملات چل رہے ہیں، ڈیل ہو گئی ہے، اب اس ڈیل کو مٹیریلائز کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے اعتماد کے کچھ جسچر دینے ہیں. محسن نقوی کو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا. نقوی صاحب ثالثی ہیں کیا سر؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کیا کہا آپ نے؟ انٹرنیشنل تو نقوی صاحب ثالثی کا کردار نبھا ہی رہے ہیں، کیا پاکستان میں بھی پولیٹیشین میں بھی یہ ثالثی کا کردار نبھا رہے ہیں نقوی صاحب درمیان؟ ہاں بالکل جناب. اس وقت محسن نقوی صاحب کے سر صدقے وہ جو خسر پھسر سہیل آفریدی صاحب سائٹ پہ کھڑے ہو کے سائٹ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں راز و نیاز کی باتیں. اب وہ راز و نیاز کی باتیں بڑا لمبا ایک لطیفہ ہے، پھر کبھی آپ کو سناؤں گا.
शेर का और बकरी का और जनाब गीदड़ का, चौहान लेकिन वो भी साहब, बहुत ये वाला खतरनाक। लतीफा मैं कल प्रोग्राम के शुरू में आपसे सुनूंगी। प्रोग्राम का थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन ये जो अहमद यार हाँ। वली हैं और बहुत सारे जो यूट्यूबर एक्टिविस्ट हैं हुकूमत मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं, हुकूमत क्यों खामोश है? मेरा फिर वही सवाल है, क्यों नहीं इनको बैन किया जाता? इनके वो accounts सारी क्यों नहीं डील बंद हो करवा रहे हैं ना। रहे? मोहसिन नकवी साहब ऑन द बिहाफ ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जी। के घिट्टे घोड़े पकड़ लिए हैं, अलीमा बाजी ने, सोहेल आफरीदी ने, बानी तहरीक इंसाफ ने। मैंने आपको पिछले हफ्ते के एक शो में बताया था कि बानी तहरीक इंसाफ ने आज से कुछ हफ्ते पहले अलीमा बाजी को मैसेज भिजवाया था जेल से ठीक। कि भाई मैं नको नक हूँ, और जनाब आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे भी होती है मेरे मामला तय करवाएं और मुझे यहाँ से निकालो। अब मामला तय मेरा हो गए पार्टी क्या? के ऊपर क्या कहा? मामला तय हो गए क्या? अभी देखो मामला तय होने में टाइम लगेगा ना। सही। अब आप बताएं ना, बानी तहरीक इंसाफ का ट्विटर क्यों खामोश है? आप बताएं। बहनें तो बोल आप रही हैं। बताएं मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं बीच में डाला? सही। ठीक है जी, आप बताएं ना, आप बताएं ये सारे के सारे लीडर्स जनाब क्यों जनाब अच्छे बच्चे बन के जनाब बिहेव कर रहे हैं? सही। आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलनी है। बुशरा बीबी की भाभी ने भी अपना रोल प्ले किया है, बुशरा बीबी के खानदान ने भी किया है, बुशरा बीबी ने भी कुछ शोर्टीज दी हैं। ठीक। और बानी तहरीक इंसाफ देखो, उनके मेडिकल रिपोर्ट जो आई थी जेल से उसमें कोई चीज नहीं थी। एक चौहान चीज थी कि साहब। 3 टाइम सुबह दोपहर शाम चौहान साहब, लेक्सोटिनल की गोली सर प्रोग्राम का खा- टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने कहा जी डील होने जा रही है, लेकिन मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ट्विटर भी खामोश है और इसी तरह से तमाम जो पीटीआई वाले हैं ज़्यादातर अच्छे बच्चे बन गए हैं। मज़ीद अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो यकीनी तौर पर डील इख्तिताम तक या फिर पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मिलते हैं। चौहान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।